डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 डिस्कस किया। अब हमने पार्ट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा कि हमने सब्जेक्ट के हवाले से देखा था कि हमने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। सेमेस्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का सेमेस्टर नंबर 4 है और सब्जेक्ट कोड हमारा 402 एनालिटिकल केमिस्ट्री 1। इसके हवाले से हमने थोड़ा सा और फिर हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास रिकमेंडेड बुक्स कौन सी। अब सेकंड वन में हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या है पार्ट 2 के अंदर, लेक्चर नंबर 1 पार्ट 2। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम डिफरेंट बुक्स को फॉलो करेंगे, जिसमें से अब ये जो मटेरियल लिया है ये जी.डी. क्रिश्चियन से लिया है। तो जी.डी. क्रिश्चियन से और स्कूच है, हॉरवे है, इंटरनेट है, एरली है, तमाम जो रिसोर्सेज हैं उनसे देखते हुए इस लेक्चर को समराइज किया। तो फर्स्ट वन पे है, इसके डेफिनेशन के हवाले से हम देखते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज कंसर्न विद केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ मैटर। इसका ताल्लुक एनालिटिकल केमिस्ट्री का ताल्लुक किसके साथ है? केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ मैटर, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हम डिस्कस करते हैं, उनकी कंपोजिशन के हवाले से। अगर कोई भी मैटर है हमारे पास तो उसकी कंपोजिशन के हवाले से, उसकी खसूसियात के हवाले से हम स्टडी करेंगे, तो वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंडर आएगा जो स्टडी। और बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री जो अपने अंदर दो चीज़ों को समराइज़ किए हुए हैं, समोए हुए हैं, और उन्हीं दो चीज़ों के ऊपर ये एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है उनके सराउंडिंग में मूव करती रहती है, वो ही उसकी डोमेन है। फर्स्ट वन है उसमें से कि पता चलता है दो क्वेश्चन के खूबसूरत अंदाज में आंसर करती है। व्हाट इज इट, कि आपके पास कोई चीज़ बनी हुई है वो क्या है, मतलब कि उसकी क्वालिटी के बारे में पता चलता है कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्या क्या खसूसियात हैं, उसके बारे में पता चलता है। नंबर 2 ये पता चलता है कि हाउ मच, उसकी मिकदार कितनी है। तो हाउ मच मीन क्वान्टिफिकेशन, उसकी मिकदार कितनी है, क्वांटिटी कितनी है। तो ये क्वांटिटी के बारे में पता चलता है। क्वालिटी करैक्टरिस्टिक्स में आ जाएगी, खसूसियात के हवाले से आ जाएगी। और क्वांटिफिकेशन का मतलब आता है काउंटिंग, तादाद से ताल्लुक आ जाता है कि कितनी मिकदार में मौजूद है। सेकेंड स्टेज पर हम देखते हैं कि तमाम कायनात के अंदर जो भी चीज़ें बनी हुई हैं इस वर्ल्ड के अंदर, सब की सब केमिकल से बनी हुई हैं। और जो सब चीज़ें केमिकल से बनी हुई हैं तो डेफिनेटली हमें जाहिर है कि अब जो एलिमेंट्स के बारे में हमें पता चला कि इतनी तादाद में हमारे पास पीरियोडिक टेबल्स के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं, फलां फलां कंपाउंड मौजूद हैं, उनकी ये एप्लीकेशंस हैं। सीमेंट बनाई हैं, कंस्ट्रक्शन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई। पहले सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, अब इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये कंपोजिशन का जांचना, केमिकल्स के बारे में इल्म होना, नॉलेज होना, ये केमिस्ट्री में आता है। और केमिस्ट्री की मेन जो कंसर्न है जिसके ज़रिए से हम ये तज्ज़िया करते हैं आया कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स मौजूद हैं, तो वो आएगा आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। नॉलेज ऑफ केमिकल कंपोजिशन इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। केमिकल कंपोजिशन के हवाले से नॉलेज होना हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बगैर हम जांच नहीं सकते कि ये जो हमारे पास जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनकी क्या क्या इस्तेमालात हैं, कहाँ पर हम उनको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके केमिकल कंपोजिशन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनालिटिकल केमिस्ट्री प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तमाम जहाँ पर केमिस्ट्री का ताल्लुक होगा वहाँ पर एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो आपको नज़र आएगी। जहाँ जहाँ केमिस्ट्री मौजूद होगी वहाँ पर एनालिटिकल केमिस्ट्री मौजूद होगी। तो उसमें इसके हवाले से एनालिटिकल केमिस्ट्री के हवाले से अभी कहाँ कहाँ पर, फॉर एग्जांपल शॉर्ट सा, क्योंकि हम इंट्रो कर रहे हैं तो इसमें कुछ चीज़ें अभी कवर में आ जाएंगी, कुछ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एग्रीकल्चर भी ज़राअत से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ज़राअत के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ज़राअत में आप देखते हैं पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल होता है, स्प्रेस का इस्तेमाल होता है, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है। तो इन तमाम चीज़ों को, ये जो चीज़ें बनती हैं, अब उनका तज्ज़िया भी करना है, एनालिसिस भी करना है। तो उस एनालिसिस को करने के लिए हमें एनालिटिकल केमिस्ट्री का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह से क्लिनिकल
کلینکل کو ہم کرتے ہیں، کلینک یعنی کہ میڈیسنس کے حوالے سے، ادویات کے حوالے سے ہم ان چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں. اور کلینکل کے اندر کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ کلینکل کے اندر آ جاتا ہے کہ جتنے بھی کلینکس کے اندر سیمپلنگ ہوتی ہے ان کو انالیسس کیا جاتا ہے، جو بیماریاں ہیں، ڈیزیزز ہیں، ان کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے، ان کی تشخیص کی جاتی ہے، وہ کس کی بنا پر کی جاتی ہے، کس کے اندر آتی ہے، کس سبجیکٹ کے انڈر آتی ہے، کہاں پر ہم اسٹڈی کرتے ہیں. کلینکل جو کیمسٹری ہے اس کو ایک فروٹفل بنانے کے لیے ہمیں انالیٹیکل کیمسٹری کا سہارا لینا پڑتا ہے. وہاں پر ہمیں تجزیے کرنے پڑتے ہیں، سیمپلز لیے جاتے ہیں بلڈ کے، اور ڈفرینٹ ہمارے سیمپل لیے جاتے ہیں، پھر اس سے بیماری کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے فورینزک جو ہے بیسیکلی ریلیٹڈ ٹو کرائم ہے. جتنے بھی کرائمز ہوتے ہیں ان کے بارے میں فورینزک کے انڈر اسٹڈی کیا جاتا ہے، اور اس میں ویری مائنیوٹ کوانٹٹی میں ہمیں سیمپل ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور اسی سیمپل کو ہم انالائز کرتے ہیں. انالائز کرنے کے لیے ہم انالیٹیکل کیمسٹری کو بیس بناتے ہیں. اسی کی مدد سے اس انالیٹیکل کیمسٹری میں جو میتھڈز ہوتے ہیں، جو طریقہ کار ہیں، جو پروسیجرز ہیں، جو مینولز ہیں، ان کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اچھا، نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس فورینزک ہو گیا، میٹالرجیکل ہو گیا. میٹلز کے بارے سے ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ کس میٹلز کی کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں، کیا خصوصیات ہیں، ان کو کہاں پر ہم استعمال کر سکتے ہیں، کہاں پر استعمال نہیں کر سکتے، کس میٹل کی ہارڈنیس زیادہ ہے، کس میٹل کی ہارڈنیس کم ہے. کچھ میٹلز سنگھار کے لیے بھی یوز کی جاتی ہیں، مثلاً کہ گولڈ جیسے ہے تو یا چاندی ہے، ان کو جیولری کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے آئرن ہے، آئرن کو ڈفرینٹ ٹائپس کے ہم ہارڈ فریمز بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. دین آ جاتے ہیں ہم فارماسیوٹیکل کیمسٹری کے حوالے سے کہ فارماسیوٹیکل کیمسٹری میں ہم کیا ڈسکس کرتے ہیں. فارماسیوٹیکل کیمسٹری، فارماسیوٹیکل کا تعلق ہے بیسیکلی میڈیسن سے. دوز میڈیسن which are used for human beings usually، جو انسانوں کے لیے عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں، وہ فارماسیوٹیکل کیمسٹری میں آتی ہیں. تو جیسے کہ ڈفرینٹ ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں اپنے روٹین میں پیشنٹس موجود ہوتے ہیں، وہ کلینکس پر جاتے ہیں، میڈیکل اسٹورس پر جاتے ہیں، وہاں سے میڈیسنز لیتے ہیں اور اس کو انٹیک کرتے ہیں، پھر شفا یاب ہوتے ہیں وہ. تو یہ ان کسی چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے. اب ان کی کچھ ایگزامپلس کوٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر ایگریکلچرس کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیمسٹری کا، انالیٹیکل کیمسٹری کا یوز ہے، تو وہاں پر کیسے نائٹروجن کانٹینٹس، اگر ہمیں فرٹیلائزر ایگریکلچر کے شعبوں میں یوز کی جاتی ہے، فارمر اس کو استعمال کرتے ہیں، ایگریکلچر کے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے فرٹیلائزر. تو فرٹیلائزر کہاں پر بنے گی؟ فرٹیلائزر انڈسٹری کے اندر بنے گی. جب انڈسٹری میں بنے گی تو اس کا ہمیں کیمیکل کمپوزیشن پتہ ہونی چاہیے. جیسے فار ایگزامپل یوریا ہے، یوریا کی اگر ہم ایگزامپل نوٹ کرتے ہیں تو یوریا کا فارمولا ہے NH2CONH2. اب یہ بیسیکلی اس کے اندر ہائیڈروجن بھی موجود ہے، نائٹروجن بھی موجود ہے، کاربن بھی موجود ہے، آکسیجن بھی موجود ہے. 3 ایلیمنٹس جن کے میں آؤٹ کوٹ کر رہا ہوں یہاں پر موجود ہیں. اب ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ آیا کہ نائٹروجن کے کانٹینٹس کتنے ہیں، کتنی مقدار میں نائٹروجن موجود ہوتی ہے، پائی جاتی ہے. اس کے لیے اسٹڈی کرنے کے لیے پہلے تو اس فارمولا کو معلوم کرنے کے لیے، ڈرائیو کرنے کے لیے بھی انالیٹیکل کیمسٹری کا سہارا لینا پڑے گا، جس کی وجہ سے ہم ڈفرینٹ ایلیمنٹس جو ہیں، ہائیڈروجن ہے، نائٹروجن ہے، کاربن ہے، آکسیجن، ان سب کے بارے میں جانتے ہیں، پتہ چلے گا. پھر اس کے علاوہ اگر ہمیں انڈیویجولی کہ اس میں ہر ایک کی کتنی کتنی مقدار ہے اس کو معلوم کرنا چاہیں گے، تو ہائیڈروجن، نائٹروجن، کاربن، آکسیجن، واٹ ایور جو کچھ بھی کوئی بھی ایلیمنٹس ہے، آپ اٹ از ناٹ اونلی فار یوریا، یہ صرف اور صرف یوریا کے لیے نہیں ہے. تو پھر ہم کس کے سہارا لیتے ہیں؟ انالیٹیکل کیمسٹری کا. ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں. انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے تو ڈفرینٹ ٹیکنیکس کے حوالے سے، ڈفرینٹ میتھڈس کے حوالے سے بھی، پروسیجرز کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کانٹینٹس میں زیادہ رہیں گے، اور کانٹینٹ سے باہر بھی جو چیزیں ہمارے لیے فروٹفل ہوں گی اس کو ہم اسٹڈی کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اب نیکسٹ ہے آپ کے پاس فوڈ
analyzed for contaminants. اب اگر خوراک ہے جو ہم کھاتے ہیں اس کا تجزیہ کرتے ہیں. اس کا تجزیہ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, مختلف ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں, اور پھر اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ پیسٹیسائڈز, اگر ویجیٹیبل فارمنگ ہے اس میں میڈیسنز وغیرہ پیسٹیسائڈز یوز ہوتی ہیں, انسیکٹیسائڈز یوز ہوتے ہیں, تو جب یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں, پیسٹیسائڈز کے نتیجے میں کتنی مقدار جو ہے وہ موجود ہے. اس چیز کو دیکھنے کے لیے, اس مقدار کو دیکھنے کے لیے کہ پیسٹیسائڈز کے ریزیڈیوز کتنے رہ گئے ہیں جو کہ ہم نے ویجیٹیبلس پہ یا فروٹس پر موجود ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں, یا تو ان کو جج کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے فار اسینشیل نیوٹرینٹس, جو بنیادی نیوٹرینٹس ہیں یعنی کہ اس کے اندر وٹامنس وغیرہ کتنے ہیں, بیسک ایلیمنٹس کتنے موجود ہیں, ان چیزوں کے بارے میں ہم تجزیہ کرتے ہیں. انالیٹیکل کیمسٹری کے اندر آئے گا. اب وہ ہوا جو ہے, ایئر وی بریتھس, ہوا کے بارے میں, جیسے کہ انوائرمنٹل کیمسٹری کے ڈیٹیل کے اندر کے بات آتی ہے ہوا کے تجزیے کے بارے میں کہ ہوا کتنی مقدار میں ہم جو انٹیک کر رہے ہیں, نیچرل جو ایئر ہے جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے, تو اس میں آکسیجن ہے, نائٹروجن ہے, یا ریئر گیسز اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسی گیسز بھی ہیں جو کہ ہمارے لنگس کے لیے, ہمارے ریسپیریٹری سسٹم کے لیے, یا انٹرنل باڈی اسٹرکچر کے لیے جو کہ ہمیں وہ ڈسٹرائی کریں, ڈسٹرکشن کا باعث بنے. یہ ضروری ہے کہ یہاں پر اس میں موجود ہوں, اور وہ موجود ہونی چاہیے یا موجود نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد ہے ٹاکسک گیسز, جیسے اب وہیکلز یوز ہوتی ہیں تو وہیکلز کے اندر کاربن مونو آکسائڈ یوز ہوتی ہے. کاربن مونو آکسائڈ جو ہے وہ کنٹامینیٹ کرتی ہے ایئر کو, جو کہ ہمارے صحت کے لیے فروٹفل ہے, فائدہ مند ہے. دین آ جاتا ہے بلڈ گلوکوز. بلڈ گلوکوز, خون کے اندر شوگر موجود ہوتا ہے, گلوکوز موجود ہوتا ہے, اس کو معلوم کرنے کے لیے اس کی کتنی مقدار ہے, بلڈ گلوکوز کا لیول ہوتا ہے, شوگر کا لیول ہوتا ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ کتنی بلڈ کے اندر شوگر کی مقدار موجود ہے, تو اس کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں, انالیٹیکل کیمسٹری کا سہارا لیتے ہیں اور سیمپلنگ کرتے ہیں. جب ہم سیمپلنگ کرتے ہیں, اس کو تجزیہ کرتے ہیں, ریزلٹس فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں, سب کے سب کس کے اندر آتے ہیں, انالیٹیکل کیمسٹری کی مدد سے ہی یہ ساری کی تمام چیزیں پاسبل ہوتی ہیں. تو جتنی بھی بیماری ہم ڈائگنوز کرتے ہیں جو کہ ہم ایک انالیٹیکل پروسیجر کے ذریعے سے, کچھ اس میں ٹریڈیشنل میتھڈ ہیں, کچھ ماڈرن میتھڈز ہیں, ان تمام کو فالو کرتے ہوئے جو ڈیزیز ہے اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں کیمیکل انالیسس کرتے ہوئے. اس کے بعد ہے اگر کہیں پر کچھ کرائمز ہو جاتے ہیں, وہاں پر گن کا استعمال کیا جاتا ہے, وہاں پر پاؤڈر ہے, گن پاؤڈر ہے, یا کچھ ہیئرز وغیرہ رہ جاتے ہیں, کچھ اس طرح کا کلو مل جاتا ہے, کوئی اشارہ مل جاتا ہے جو کہ وہاں پر موجود ہوتا ہے, تو اس کو بھی کلیکٹ کر کے لے کر جایا جاتا ہے, اور وہ فورینسک سائنس کے اندر اس چیز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, فورینسک لیبارٹریز کے اندر. اور فورینسک کس کو سہارا بنائے گا, بیس بنائے گا, وہ بیسیکلی انالیٹیکل کیمسٹری کو ہی بچوں بیس بنائے گا, اور انالیٹیکل کیمسٹری کو بیس بناتے ہوئے وہ ایلیبوریٹ کرے گا کہ یہ تشخیص ہوگی, پتہ چلے گا کہ یہ کس ٹیم نے اس کام میں پارٹیسپیٹ کیا, کون کون اس جرم کے اندر موجود تھے, شامل تھے. اس کے بعد ہے کوالٹی آف مینوفیکچرڈ پروڈکٹس. کوالٹی آف مینوفیکچرڈ پروڈکٹس, کیمیکل پراپرٹیز کیا کانسیکوینس ہے. کوالٹی آف مینوفیکچرڈ پروڈکٹ, جو چیزیں بن جاتی ہیں, اب جو چیزیں بن جاتی ہیں مارکیٹ میں آ جاتی ہیں, ان کی خصوصیات کو بڑھانے کے لیے یا کم کرنے کے لیے ان کی کوالٹیز کو, تو اس کے لیے ہم کس چیز کا سہارا لیتے ہیں, انالیٹیکل کیمسٹری کا سہارا لیتے ہیں, جس کی مدد سے ہم اپنی چیزیں جو ہیں وہ اچھی مقدار میں حاصل کر سکتے ہیں, اس کی پروڈکٹس کی مقدار کو, کوانٹیفیکیشن کو, اور مارکیٹ ڈیمانڈ, جو مارکیٹ ویلیوز ہیں اس لیول تک اچیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا اقدامات فردر اس کے اندر کرنے چاہیے, یا جو چیز ہمارے ریکوائرڈ پروڈکٹ ہم جو بنانا چاہ رہے ہیں آیا کہ وہ مارکیٹ ڈیمانڈس کے مطابق وہ چیز بنی ہے یا نہیں بنی. ان تمام چیزوں کا تجزیہ جو ہے وہ انالیٹیکل کیمسٹری میں ہم کرتے ہیں. پھر اس کے اجزاء بھی ہم معلوم کرتے ہیں کہ کیا کیا کانسٹیٹوئنٹس اس چیز کے اندر موجود ہیں. کاربن کانٹینٹس آف اسٹیل, اسٹیل کے جو کاربن کانٹینٹس ہیں وہ معلوم کرنے کے لیے اس کی جو ہے ریجیڈیٹی اور اس کی مضبوطی, ٹائٹ وغیرہ کے حوالے سے جو ہے کہ اس کے اندر پختگی کتنی ہے, یا اس کی وجہ سے اسٹیل کی کوالٹیز کتنی لیول تک انہانس ہو سکتی ہیں, یا جو ہمارے پاس
اسٹیل موجود ہے اس میں اس اسٹیل کے اندر جو بھی کمپوزیشن ہے اس کی مقدار معلوم کرنے کے لیے کہ کیا کیا کمپوزیشن موجود ہے ہم کس چیز کا سہارا لیتے ہیں انالیٹیکل کیمسٹری کا سہارا لیتے ہیں. تو جہاں پر ان شارٹ ان ویری شارٹ وے ہم جہاں پر بھی دیکھیں گے ہمیں انالیٹیکل کیمسٹری نظر آئے گی. پہلے کیمسٹری نظر آئے گی, کیمسٹری کو جج کرنے کے لیے ہمیں انالیٹیکل کیمسٹری کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں انالائز کرنے کے لیے, اس کے بارے میں تجزیہ کرنے کے لیے کہ کیا کیا چیزیں موجود ہیں انالیٹیکل کیمسٹری کا ہمیں سہارا لینا پڑتا ہے. تو اس کو اگر ویری شارٹ وے میں ہم دیکھیں گے کہ کیمسٹری کا تعلق ہر جگہ پر ہے, اور جہاں جہاں پر کیمسٹری کا تعلق ہے انڈرسٹوڈ ہے وہاں پر انالیٹیکل کیمسٹری کا بھی تعلق موجود ہے. یہ ایک اوور ویو تھا انٹروڈکشن کے حوالے سے کہ انالیٹیکل کیمسٹری کا انٹروڈکشن کیا ہے, کہاں کہاں پر اس کو ہم استعمال کرتے ہیں, کیسے کیسے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. فردر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم اس حوالے سے آگے اپنے کنٹینٹس میں رہتے ہوئے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے. اور ہوپ سو انشاءاللہ آپ کو تمام باتیں لیکچر کے حوالے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کے علاوہ بچوں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کوشچنس کر سکتے ہیں, جیسے کہ واٹس ایپ گروپ میں کالج کی طرف سے آپ کو انسٹرکشن دی گئی ہیں, سر نے بتایا ہوگا یا میم نے بتایا ہوگا, آپ کو ڈائریکشن دی ہوں گی, تو اس کے مطابق آپ کوشچن ریز کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی کوشچن کرنا ہو ود آؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ بالکل ایزی ماحول میں, ایزی انوائرمنٹ ود آؤٹ اینی اریٹیشن آپ پوچھ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کو بڑے ہی سہل انداز میں, آسان انداز میں اور خوبصورت انداز میں انشاءاللہ آپ کو آنسر کوڈ کیا جائے گا. تھینک یو سو مچ.